तमाम किस्म की तारीफ, तौसीफ, किबरियाई, बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक ज़ेबा हैं, जिसने हम तमाम बनी नौ इंसान को इस दार फ़ानी के अंदर पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद यूं ही बेकार नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमारी रुश्त व हिदायत की खातिर बहुत सारे अम्बिया और रसूलों को मबूस फरमाया। अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम नादिल हों अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए तमाम नबियों पर, खुसूसन आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिन्होंने बहुत सारे मसाइब व आलाम को बर्दाश्त करने के बाद हम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम पहुँचाया। हज़रात गिरामी, कुरान मजीद की एक आयत करीमा मैंने आप हज़रात के सामने खुतबा मसनूना के बाद पढ़ी है। इस आयत की रोशनी में चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है मुझे हक बात कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आयत का तर्जुमा ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग जिसकी सिफत बतलाई आगे, वक़ूदुहुन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। फिर एक और सिफत मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में बयान फरमाई, अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद, उस पर ऐसे फरिश्ते मुकर्रर हैं, यानी जहन्नम की आग जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, उस पर ऐसे फरिश्ते मुकर्रर हैं जहन्नम में डालने के लिए जहन्नमियों को, या इसी तरह से और दीगर हिफाजती उमूर के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे फरिश्ते उसके ऊपर मुकर्रर फरमाए हैं। ग़िलाज़ुन शिदाद, जो सख्त हैं। ग़िलाज़ का मतलब होता है सख्त दिल, जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई रहम ना हो, रहम का मादा उसके अंदर ना पाया जाता। कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी को परेशानी में देखते हैं, हालांकि उसने हमारे साथ ज्यादतियां की होती हैं, हमारे साथ जो है नाइंसाफियां उसने की होती है, लेकिन हमारे अंदर रहम आ जाता है उसके परेशानी को देखकर और हम उसको माफ कर देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इस जहन्नम पर ऐसे फरिश्ते मुकर्रर हैं जो सख्त दिल हैं, यानी उनका दिल जो है पसीजेंगे नहीं। किसी को परेशानी और मुसीबत में देखकर ऐसा नहीं हो सकता है कि उनके दिलों में किसी भी तरह का कोई रहम आ जाए। और इसी तरह से आगे सिफत बयान फरमाई उन फरिश्तों की, शिदाद, वो शदीद है, कवी, ताकतवर है, यानी किसी भी तरह से कोई आदमी उनसे भागना चाहे तो भाग भी नहीं सकता है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हुक्म अता किया है उसकी नाफरमानी नहीं करते। ये एक और सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों की बयान फरमाई, उन फरिश्तों की जो जहन्नम पर मुतय्यन किए गए हैं, मुकर्रर किए गए, कि जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करते हैं। वयफ़अलून मा युमरून, और जिस बात का उन्हें हुक्म दिया गया है उसी बात को वो करते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजाब में सख्ती की बात कही है तो सख्ती करेंगे, नरमी की बात कही है तो नरमी की बात करेंगे। यानी हर तरह से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी पर मामूर है। तो ऐसी आग जिस पर ऐसे फरिश्ते मुतय्यन हैं, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, ऐसी आग से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचने का हुक्म दिया हमें और आपको, और इसी तरह से बचाने का हुक्म दिया कि हम अपने आप को बचाएं, साथ ही साथ अपने घर वालों को भी बचाएं, क्योंकि घर वालों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। हमारे अंडर में, हमारे ज़ेरे तहत जो भी अफराद हैं, हमारी औलाद है ख़ास तौर से, या इसी तरह से बीवी है, या इसी तरह से हमारे और जो दूसरे अजीज़ व अकारिब हैं, इन सारे लोगों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और इनके बारे में भी हमसे पूछा जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बारे में हमसे सवाल करेगा।
ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول، کہ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی کوئی بھی آدمی ہو، ہر آدمی سے اللہ رب العالمین سوال کر لے گا، پوچھ لے گا تمہیں جہنم سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا، اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا گیا تھا، کہاں تک تم نے اطاعت و فرما برداری کی ہے، تمہیں جوانی دی گئی تھی، جوانی میں کتنی عبادت کیے، کیا کیا کیے اور کیا کیا نہیں کیے، یہ ساری ڈیٹیل اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا۔ تو اس کی تیاری ہمیں کرنا ہے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے عزیز و اقارب کو بھی بچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث میں بیان فرمایا الامام راعٍ ومسئول عن رعیتہ، امام جو قوم کا سردار ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ یعنی امام ہے تو اس سے بھی پوچھا جائے گا، سردار ہے، وہ قوم کا سردار ہے، رہبر ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا اس سے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا یا نہیں کیا، کہ وہ برائیوں کو دیکھ کر روک رہا تھا یا نہیں روک رہا تھا، لوگوں کے ساتھ انصاف کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا، یہ ساری چیزیں اس سے بھی پوچھی جائے گی۔ اور اسی طرح سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، آدمی اپنے گھر والوں میں ذمہ دار ہے، اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس کے رعیت کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے آگے آپ نے فرمایا کہ عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سے مزدور بھی ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بھی بارے میں پوچھا جائے گا۔ گویا کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی تم میں سے ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا عدل فیصلہ ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہونا ہے۔ اور یہ ذمہ داری جب ہم سے پوچھی جائے گی تو یا تو ہم اس کے سلسلے میں جواب دے کر مطمئن ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین نے جو اطاعت و فرما برداری کا ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم نے زندگی گزاری ہوگی تو ہمارے لیے جنت ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو جہنم ہمارا مقدر ہوگی، جہنم میں ہمیں ڈال دیا جائے۔ لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے ایک دوسرے پر حقوق متعین فرما دیے ہیں، ہر آدمی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، اور اسی طرح سے پڑوس کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ اولاد کے حقوق کے تعلق سے چند باتیں میں انشاءاللہ العزیز اس جمعے کے اندر یا اسی طرح سے بعد والے میں بھی اختصار کے طور پر چند باتیں رکھوں گا، کیونکہ اولاد سے متعلق بڑی بے احتیاطیاں پائی جاتی ہیں۔ ماں باپ کے حقوق بتائے جاتے ہیں، ماں باپ کے حقوق سے متعلق تقریریں بھی ہوتی ہیں، اور ضمناً کئی دفعہ میں نے بھی اس تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن اولاد کے حقوق کیا ہیں اس پر بھی دھیان ہمارا ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی گئی ہیں، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے طور پر اور تذکیر کے طور پر یہ باتیں آتی رہنا چاہیے۔ اولاد کے حقوق سے متعلق ایک بات اور بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم اولاد کے حقوق ادا کریں گے، اولاد کے حقوق کی ادائیگی اگر ہم کریں گے، جو اللہ نے حقوق متعین فرمائے ہیں ان حقوق کو ادا کرتے رہیں گے تو آگے ہمیں شکایت نہیں پڑے گی انشاءاللہ العزیز کہ اولاد ہماری نافرمانی کرے، ہمارے ساتھ ناانصافی کرے۔ آج کل بڑی شکایتیں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہمارے لڑکے نے ہمارے حقوق کی پامالی کر رہا ہے، وہ ہماری بات نہیں مانتا ہے، ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے، گھر سے نکال دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔
یہ ساری بہت ساری شکایتیں آتی ہیں، اور ہر گھر میں لگ بھگ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اولاد سے لوگوں کو شکایت ہے، اولاد سے لوگوں کو شکایت ہے، یہ ہر گھر کی بات ہوگی میں سمجھتا ہوں، الا ماشاء اللہ ایک آدھ ایسا کوئی گھر ہوگا جن کی اولادیں جو ہیں ان کی فرما بردار ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرتی ہیں۔ تو یہ خرابی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ اس خرابی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کے حقوق ہیں اور جو لوگوں کے حقوق ہیں، یہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے ہر حقدار کا حق متعین فرما دیا ہے۔ کوئی بھی آدمی ہو، ہر آدمی کا حق اللہ رب العالمین نے متعین فرمایا۔ اولاد کا بھی حق اللہ رب العالمین نے متعین فرمایا ہے، اسی طرح سے ماں باپ کا بھی حق متعین فرمایا۔ اولاد کے حقوق کو اگر ہم ادا کریں گے تو آگے کی بہت ساری راہیں آسان ہو جائیں گی۔ دو باتیں اولاد کے حقوق سے متعلق یہ ہے کہ ایک، اولاد کی پیدائش سے پہلے کا حق ہوتا ہے۔ اولاد سے پیدا نہیں ہوئی ہے، پیدائش سے پہلے کا حق بھی ہے، اور پیدا ہونے کے بعد بھی بعض حقوق لاگو ہوتے ہیں، اور پیدا ہونے سے پہلے جو حقوق کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے، انشاءاللہ العزیز انہی سے متعلق آج میں بات کروں گا، اور بعد کے جو حقوق ہیں ان کے تعلق سے بعد میں انشاءاللہ العزیز بات آئے گی۔ تو اولاد کے جو حق پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے متعین فرمائے ہیں، دین اسلام نے متعین فرمائے ہیں، ان کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ اولاد کی اچھی تربیت کے لیے دیندار خاتون کا انتخاب، یعنی سب سے پہلا حق یہ ہے اولاد کی حقوق کی ادائیگی کے لیے کہ ہم دیندار عورت کا انتخاب کریں۔ دیندار عورت ہوگی تو وہ اولاد اچھی تربیت کے ساتھ جو ہے اس کی تربیت کرے گی، اور وہ حقوق کی ادائیگی ان کے جو ہے سکھائے گی۔ اگر دیندار عورت کا انتخاب ہم نہیں کریں گے تو نہ بچے ہمارے حقوق کی ادائیگی جانیں گے، حقوق کیا ہیں یہ پہچانیں گے، نہیں پہچانیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس لیے دیندار عورت کا انتخاب یہ اولاد کے حقوق کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اولاد کے حقوق ادا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دیندار عورت کا انتخاب کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے شادی 4 وجہوں سے کی جاتی ہے، یعنی کوئی بھی عورت جس سے آدمی انسان شادی کرتا ہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہم اور دیکھتے ہیں سماج کے اندر انہی 4 وجہوں سے شادیاں ہو رہی ہیں۔ تو اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، 4 وجہوں سے شادی ہوتی ہے، کسی بھی شادی میں دیکھیں گے ان میں سے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور پائی جائے گی، اور وہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لے مالہا، عورت کے مال کی وجہ سے شادی ہوتی ہے، یعنی اس کو وراثت میں ملنے والا مال ہے یا نہیں ہے، وراثت میں وہ مال لے کر آئے گی یا نہیں لے کر آئے گی۔ یا اسی طرح سے آج کے زمانے میں، پہلے تو یہی سسٹم تھا، جب جہیز وغیرہ کا رواج نہیں تھا تو یہی لوگ دیکھتے تھے کہ وراثت میں یہ کتنا حصہ لے کر آئے گی، اور اسی اعتبار سے اس عورت سے شادیاں کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں لوگ وراثت کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ آج کے زمانے میں جہیز دیکھتے ہیں کہ جہیز کتنا لے کر آئیے، اور اس کے لیے بھاؤ تاؤ ہوتے ہیں، اور اسی اعتبار سے آگے باتیں بنائی جاتی ہیں۔ تو ایک وجہ یہ ہے لے مالہا، یعنی اس کے مال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، ولے حسبہا، اور اسی طرح سے اس کے حسب یعنی خاندان کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے کہ اس کا خاندان کیسا ہے، ہماری ذات اور برادری کی ہے یا نہیں ہے،
یہ دیکھا جاتا ہے۔ تیسری چیز ولی جمالہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے یا خوبصورت نہیں ہے۔ چوتھی چیز فرمائی ولی دینہا، اس کے دین کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ تو یہ چار چیزیں اس زمانے سے لے کر بلکہ جب سے انسان ہے اسی وقت سے یہ چار چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی وجہ شادی کرنے کی رہی۔ انہی چار چیزوں میں سے یا تو کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی دولت، کوئی جو ہے حسب و نسب خاندان دیکھتا ہے، اسی طرح سے کوئی جو ہے خوبصورتی دیکھتا ہے اور کوئی دین دیکھتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دیندار عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ، یعنی دیندار عورت سے شادی کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو یہ اولاد کی تربیت کے لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ شادی کس مقصد سے کی جا رہی ہے اس مقصد کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اور ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی اور محبت کرنے والی، کیونکہ میں تمہارے اوپر قیامت کے دن فخر کروں گا امت کی کثرت کو دیکھ کر کہ میری امت زیادہ ہے انبیاء علیہ السلام کے اوپر۔ تو یہ اولاد اور نسل کے بڑھنے کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اور نکاح کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ دیندار عورت سے شادی کرو، یعنی دیندار عورت ہوگی تو بچوں کی تربیت دیندارانہ ماحول میں کی جائے گی۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے جو شادی کرنے والے ہیں وہ دیندار عورت ہونا چاہیے اولاد کے حقوق میں سے۔ اسی طرح سے اولاد کے حقوق میں سے دوسرا حق یہ ہے کہ اگر شادی ہو چکی ہے تو اب ہمیں نیک اور صالح اولاد کی تمنا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے نیک اور صالح اولاد کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو یہ دوسرا حق ہے، اولاد نیک طلب کرنا چاہیے، نیک اولاد کا اللہ رب العالمین سے مطالبہ کرتے رہیں، اور اس کے لیے جو بھی چیزیں ہم کر سکتے ہیں ان چیزوں کو بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے بھی نیک اولاد کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ بعد میں ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے اعمال کے سلسلے کو بڑھاتی رہے گی، ہمارے لیے جنت میں داخلے کا سبب رہے گی۔ نیک اگر اولاد ہم نے چھوڑی ہے، نیک اولاد اس کی اچھی تربیت کر کے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کا اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اب اس کے اعمال میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہم زندہ ہیں تو نیکیاں کر کے اپنے اعمال کو بڑھا سکتے ہیں، اچھے یا برے جو بھی اعمال ہوں گے ان میں اضافہ ہمارا چلتا رہتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو نیکیوں میں ہمارا اضافہ ہو گیا، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو نیکیوں میں ہمارا اضافہ ہو گیا، اچھی بات کہہ رہے ہیں کسی سے تو ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو گیا، ماں باپ کی حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں تو نیکیوں میں اضافہ ہو گیا، اولاد کے حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں تو نیکیوں میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن انسان جب مر جاتا ہے تو یہ سارے کام نہیں کر پاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے الا من ثلاث، مگر تین وجہوں سے، یعنی تین ایسی وجہ ہیں اس کے باوجود جس کے ذریعے سے اعمال کا سلسلہ برقرار رہتا ہے، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے مرنے کے بعد بھی۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تین چیزیں بیان فرمائیں کہ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ الا صدقۃ جاریہ، مگر صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام جو جاری رہنے والا ہے، ہمیشہ پانی کا نل لگوا دیا، مسجد بنوا دی، لوگ جب تک نماز پڑھتے رہیں گے اس میں اجر و ثواب کے مستحق ہوتے رہیں گے، پانی پیتے رہیں گے پیاسے، آپ اجر و ثواب کے مستحق بنتے رہیں گے۔ مدرسے میں کوئی کمرہ بنوا دیا، جب تک اس میں طلبہ پڑھتے رہیں گے آپ کے اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔
اسی طرح سے اور بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. کسی غریب اور مسکین کے گھر کا انتظام کر دیا، یا اسی طرح سے اس کی ہاری بیماری میں آپ نے مدد فرمائی، تو یہ جب تک وہ نیکیاں کرے گا آپ کے اس امداد کی وجہ سے، اس کی نیکیوں میں سے آپ کو بھی ملتا رہے گا. یاد رہے اس کی نیکیوں میں سے کچھ کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین مزید اضافہ فرماتا رہے گا آپ کے لیے. تو یہ ایک چیز بیان فرمائی. اس کے بعد فرمایا او علم ينتفع به، یا علم جس سے فائدہ اٹھاتا جاتا رہے. علم جس سے فائدہ اٹھاتا جاتا رہا، وہ علم بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے، اس کتاب کو جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے، اس سے ہدایت پاتے رہیں گے، آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. قرآن مجید کے نسخے چھپوا کر ہم نے لوگوں کے درمیان میں تقسیم کرا دیے. جب تک لوگ اس نسخے کو پڑھتے رہیں گے، آپ کے لیے اجر و ثواب کا سبب بنتا رہے گا. طلباء کے لیے، غریب طلباء کے لیے، دینی کتابوں کے لیے آپ نے مدد فرمائی، ان کی کتابوں کا انتظام فرما دیا. جب تک وہ ان کتابوں کو پڑھتے رہیں گے اور لوگوں کو پڑھاتے رہیں گے، آپ کے اعمال کا سلسلہ یہ جاری رہے. تیسری چیز فرمائی او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. تو نیک اولاد یہ جو ہے اعمال کے اضافے کا سبب ہے. اسی لیے ہمیں نیک اولاد کی تمنا کرنا چاہیے، نیک اولاد کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے. انبیاء علیہ السلام نیک اولاد کی دعائیں کرتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یا اسی طرح سے اور دیگر انبیاء علیہ السلام، ان کی دعاؤں کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے. انہوں نے اولاد کی تمنائیں کی، لیکن ساتھ ساتھ نیک اولاد کو مانگا انہوں. تو نیک اولاد کو مانگنا چاہیے. اسی طرح سے تیسرا حق یہ ہے کہ اگر ہم اولاد ہمیں جو ملنے والی ہے، جس کی تمنا ہم کر رہے ہیں، اسے شیطان سے بچانے کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس کی اور ہماری خود شیطان سے حفاظت فرمائیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے ملنے کے لیے جائے، ہم بستری کرنے کے لیے جائے، تو وہ یہ دعا پڑھے. پھر فرمایا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اے اللہ تیرے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان مردود سے دور فرما دے اور اس کو بھی دور فرما دے، اس کو بھی بچا لے جو رزق تو ہمیں عطا فرمانے والا ہے. یعنی جو تو اولاد ہمیں عطا فرمانے والا ہے اس کو بھی شیطان سے بچا لے. تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو اولاد کے لیے شیطان سے حفاظت کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین اولاد جو ہمیں عطا فرمانے والا ہے اس کو شیطان مردود سے حفاظت فرمائے. تو یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے. یہ نیک اولاد ہمیں جو عطا فرمائے گی یہ نعمت ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے. اور اسی طرح سے ایک اہم اور بہت ہی بنیادی چیز اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اولاد کی حفاظت فرمائیں. پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں اگر ہے تو بھی اس کی حفاظت فرمائیں، پیدا اگر ہو چکی ہے تو اس کے بعد بھی حفاظت فرمائیں. محض تنگی کی وجہ سے اسے کسی نقصان کے اندر جو ہے مبتلا نہ کریں، مارنے کی کوشش نہ کریں. اولاد اگر لڑکا ہے چاہے لڑکی ہو اسے ختم کرنے کی کوشش نہ کریں. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اس کے تعلق سے بڑی وعیدیں بیان فرمائی ہیں. جو اولاد کو قتل کر دیتے ہیں تنگی کی وجہ سے کہ اور رزق کہاں سے آئے گا، کہاں سے کھلائیں گے، یہ ہوگا کہ وہ ہوگا، ایسا ہوگا. آج کل ایک نعرہ چلتا ہے ہم تو ہمارے دو، یا اسی طرح سے فیملی کم ہو تو خوشحالی ہوگی. تو یہ سارے جو نعرے چل رہے ہیں لوگوں کے درمیان میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام کے اعتبار سے صحیح اور درست نہیں ہے. اللہ رب العالمین رزق عطا فرمانے والا ہے. اللہ رب العالمین نے
قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو املاک کے خدشے سے۔ املاک مطلب روزی کے خدشے سے۔ روزی کہاں سے آئے گی؟ کمائی ہے نہیں، کہاں سے ہم پالیں گے ان بچوں کو؟ کیسے ان کے خرچے پورے ہوں گے؟ تو اس خدشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ بعض لوگ جو ہیں رزق کی اس زمانے میں بھی تنگی تھی، آج بھی یہی رونا رویا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو روزی کی تنگی کی وجہ سے۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم ہی رزق دینے والے ہیں، ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، کوئی اور رزق دینے والا نہیں ہے۔ ان قتلهم كان خطئا كبيرا، بے شک ان کا قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ بڑا جرم۔ اسی طرح سے خاص طور سے لڑکیوں کو وہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے، اس کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا الْبَعُوضَةُ سُئِلَتْ، اور زندہ درگور کی ہوئی بیٹیوں سے سوال کیا جائے گا، لڑکیوں سے سوال کیا جائے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی وجہ سے تمہیں قتل کر دیا گیا۔ تو یہ اس زمانے میں ہوتا تھا جب یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، رحم مادر میں بچے دانی میں کون ہے، یہ اس زمانے میں پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیا کرتے۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا، کہا، بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ یہ ان بچیوں سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا، اور جب سوال ہوگا تو ماں باپ کے اوپر جو ہے اس کی ذمہ داری عائد ہوگی۔ اور اسی طرح سے آج کے زمانے میں بہت سارے جو ہے ایسے راستے ہیں جس سے حمل کو روکا جاتا ہے۔ ازل کا اس زمانے میں سسٹم تھا، آج اس کے ذریعے جو ہے دواؤں کا انتظام کیا جاتا ہے، دوائیں کھا لی جاتی ہیں، ایک سال کے لیے، کوئی 5 سال کے لیے، کوئی زندگی بھر کے لیے دوائیں کھا لیتے ہیں، نس بندیاں کر لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں غلط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وعد خفی فرمایا کہ العزل وعد خفی، یہ وعد خفی ہے، یعنی یہ چھوٹا یا مخفی طور پر زندہ درگور کیا جانا ہے۔ تو اس طرح کی جو بھی صورتحال ہمارے زمانے میں پائی جا رہی ہیں اولاد کو روکنے کے لیے، یہ ساری مجرمانہ کوششیں ہیں، مجرمانہ حرکتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا، پوچھے گا اللہ رب العالمین تم رزق دینے والے نہیں تھے، رزق دینے والا میں تھا، پھر تم نے اس طرح کی یہ حرکتیں مجرمانہ کیوں کی ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اولاد جب ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے اس کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ ایک تو ماں کا انتخاب دیندار ہو، ماں دیندار ہو، اسی طرح سے اس کی نیک اولاد کا مطالبہ ہو اللہ رب العالمین سے، اور اسی طرح سے شیطان سے اولاد کو بچانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ رب العالمین اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھے، اور اسی طرح سے کسی بھی خدشے کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرے۔ یہ چند باتیں پیدا ہونے سے پہلے ہمارے اوپر جو عائد ہوتی ہے ان کا ذکر میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ العزیز باقی باتیں آئندہ جمعے میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا کے اندر رکھے ایمان پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔